अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो खबर और तज्जिया। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सरवदी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के कल के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के साथ होगा। क्या अहम पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे? इसके साथ ही साथ सदर ने इजलास से कबल ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी भी तलब कर ली है। इस बात इस पर भी जबकि एमल वली खान ने ख़त लिख दिया है सदर मुमलिकत को, और ख़त लिखा है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो हालात हैं, दहशत गर्दी जो बढ़ती जा रही है उस हवाले से। जबकि साथ ही साथ जिक्र रहेगा जो अफगानिस्तान के शहरी हैं उनका इनखला का वक्त पाकिस्तान से एक बार फिर हुआ जाता है। बात इस पर भी होगी। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले इजलास से कबल ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली है और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने एक नुकाती एजेंडा भी इसका जारी कर दिया है। इंपॉर्टेंट मुलाकात इससे पहले आज के रोज़ भी रखी गई है, उस पर सबसे पहले बात कर लें मौलाना साहब के साथ तहरीक इंसाफ अपोजिशन की। नहीं, पहले सदर के खिताब पे बात कर लेना। देखिए, हर पार्लिमानी साल के आगाज़ पर सदर का खिताब होता है जी, और पार्लिमानी साल जो है वो सदर के खिताब से शुरू होता है। इसी रवायत के तहत कल आसिफ ज़रदारी साहब जो है इस मौजूदा असम्बली के दूसरी दफ़ा खिताब करेंगे। पहले उन्होंने पिछले साल जब असम्बली मार्ज वजूद में आई तो खिताब किया, और अब ये पहले साल का आगाज़ जो है इसमें खिताब करेंगे। अमूमी तौर पे सदर जो हैं वो ख़िताब करते हैं तो हुकूमत की कारकर्दगी, जमहूरियत और मुल्क की अमूमी सूरत हाल पर अपनी राय देते हैं। अगर सदर अपोजिशन का हो तो वह हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाता है, और अगर सदर हुकूमत का अपना हो तो वह हुकूमत की कारकर्दगी की वाह वाह करता है। ऐसी बात तो मौजूद है। लेकिन ये भी तय है कि जब सदर खिताब करता है तो अपोजिशन शोर करती है, जिसकी तैयारी चल रही है, शोर करती है। अब इसमें फिक्स मैच होता है। अगर तो पूरे खिताब के दौरान शोर किया जाए और खिताब ना करने दिया जाए तो फिर और तरह का एहतजाज है, और अगर 2-4-5 मिनट एहतजाज करके बाइकाट कर दिया जाए तो फिर सदर बाकी खिताब बड़े आराम और सुकून से कर लेते हैं। ठीक है ना? ये भी बहुत मुनासिब है, ये भी मुनासिब है। तो एक तो देखना ये पड़ेगा कि क्या कल सदर आसिफ ज़रदारी हुकूमत पर तनकीद करेंगे, क्या पीपल्स पार्टी को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर सदर अपने खिताब में कुछ बात करेंगे। मसलन क्या पीका के लॉ के हवाले से कोई बात करेंगे, हालांकि पीपल्स पार्टी ने उस पर वोट डाला हुआ है, लेकिन एतराज़ उठाया। उसके अलावा और जो फंड्स की तकसीम पंजाब, मतलब एक थोड़ा सा फासला तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मौजूद है जी। क्या वो फासला इस तकरीर में नजर आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, कि या ये तकरीर ऐसी होगी कि लगेगा कि सदर कहेंगे कि हुकूमत ने 1 साल में माशी बहुत कामयाबियां हासिल की हैं, मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम किया है, रिवायती तकरीर एक खिताब होगा। अच्छा, अब पीटीआई के लिए भी बड़ी मुश्किल है। क्या? देखिए ना, कल तो पीटीआई पीपल्स पार्टी के गुण गा रही थी कि उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया हुआ है जज साहब का भी और ऑन अब्बास पप्पी का भी, और वो यूसुफ रज़ा गिलानी की शान में कसीदे पढ़ रहे थे सेनेट में खड़े होकर। तो यूसुफ रज़ा गिलानी का ताल्लुक तो पीपल्स पार्टी से है। अब क्या वो पीपल्स पार्टी के सदर को कल बुरा भला और गालियाँ निकालेंगे और सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी से ताउन हासिल करते रहेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी ने उनके साथ एक डिप्लोमेसी की है प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से, और उस पीपल्स पार्टी उस जो डिप्लोमेसी है उसको रेसिप्रोकेट करना चाहेगी कि आप उनके सदर का खिताब तो एहतराम से सुने, हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और इलेक्शन के बाद से ही पीपल्स पार्टी तो फ्रंट फुट पर है तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाने के लिए। ठीक है ना? तो क्या कल अब आज पीटीआई ने अपनी कोर कमेटी का, पॉलिटिकल कमेटी का इजलास रात को बुलाया हुआ है, और हमारा शो तब तक खत्म हो गया होगा जब तक, लेकिन खबरें यही हैं कि एहतजाज की कॉल और JUI को मिलाने की बात की। भी 2-3 तरह का होता है ना। मतलब एक एहतजाज है कि आप पूरे खिताब के दौरान एहतजाज करें, एक और सदर को खिताब ना करने दें, लड़ाई मार कुटाई कर लें। और मेरा मतलब ऐसा बेनज़ीर भुट्टो ने इसहाक खान के खिताब के दौरान किया। आपको याद है परवेज़ मुशर्रफ खिताब करने ही नहीं आते थे इस लड़ाई की वजह से, कि मैं जाऊंगा तो वहाँ लड़ाई होगी, लोग मुझ पर एतराज़ करेंगे, तो मैं उससे बेहतर है कि मैं जाऊँ ही ना। उन्होंने तो 4 साल असेंबली से खिताब ही नहीं किया। तो उसके बाद दोबारा जब आसिफ ज़रदारी सदर बने मुशर्रफ के जाने के बाद, तो ये सिलसिला शुरू हुआ। अब उन्होंने भी खिताब करते रहे हैं, आरिफ अलवी साहब भी PDM दौर में भी,
اور کچھ بائیکاٹ کرتی رہی ہے، حکومت ہی ان کے خطاب کا بائیکاٹ کر دیتی تھی یا کیا کرتی تھی. تو بہرحال یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اب صدر کے خطاب پہ کل پی ٹی آئی کیسے بیہیو کرتی ہے اور صدر کی ٹون کیا ہوتی ہے. اچھا، کچھ رپورٹس ہیں میرے پاس اسد کیسر صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جلد رابطہ کریں گے. وہ تو دیکھیں پچھلے ایک مہینے سے جلد رابطہ کرنے کی کوشش کر ہی رہے ہیں نا. مولانا آ گئے ہیں. دیکھیں اسد کیسر کا رابطہ کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اہم ٹاسک ملے عمران خان صاحب کی طرف سے. سر وہ گنڈا پور نے سارے ٹاسک پہ پانی پھیر دیا ہے نا. میرا مطلب ہے کس منہ سے میرا مطلب ہے کہ وہ ہے نا کعبے جاؤ گے غالب والی بات ہے. اسد کیسر صاحب کیا منہ لے کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جائیں گے کہ گنڈا پور صاحب کو. دیکھیں گیم پھنسی کہاں ہوئی ہے. پہلے تو یہ ہے کہ جو اتحاد بنے گا اس کی سربراہی کون کرے گا. کیا پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کو سربراہی دینے کو تیار ہے؟ ابھی تک نہیں ہے. بڑا سوال ہے. بڑا سوال کیونکہ ان کی طرف سے بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں مولانا صاحب کی طرف سے بھی، اور کچھ ڈیمانڈز ظاہر ہے کچھ شورٹیز طریق انصاف کی طرف سے بھی ہیں. بھائی مولانا کو تو نہیں ضرورت کسی کروٹ لیکن بیٹھ نہیں رہا. مولانا کو تو پی ٹی آئی سے اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں. کیا ضرورت ہے آپ بتائیں. کبھی مولانا نے اس خواہش کا اظہار کیا ہو کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی گرینڈ الائنس بنانا چاہتا ہوں؟ لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ 26 یعنی ترمیم سے پہلے جس طرح مولانا صاحب نے متواتر سے ملاقاتیں کی ہیں اور فیسیلیٹیٹ کیا ہے، وہ پریس کانفرنس سب کے سامنے. پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کے گھر جاتی تھی تو نہ ملتے، منع کر دیتے. دیکھیں وہ تو ایک سیاستدان، وہ کوئی عمران خان ہے. سیاستدان تو ہر ایک کو ملتا ہے. آپ میری بات سمجھیں. مولانا کو گورنمنٹ ملنے آتی تھی، مولانا اس کو ملتے تھے. مولانا کو اپوزیشن ملنے آئے گی، مولانا اس کو ملتے ہیں. مولانا کو اختر مینگل ملنے گئے، مولانا ان کو ملتے ہیں. مولانا کو شیخ رشید ملنے چلا جائے وہ اس کو ملتے ہیں. مولانا دیکھیں ایک پالیٹیشین ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں سب سے بات کروں گا. پھر مجبوریاں بھی گنوا دیتے ہیں. نہیں دیکھیں نا، سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی ان سے بات کرتی ہے، وہ پی ٹی آئی سے بات کرتے ہیں. صبح پی ٹی آئی کہہ دے کہ ہم نے بات نہیں کرنی تو وہ کیا بات کریں گے. سوال یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی سے اتحاد مولانا کی ضرورت نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی ضرورت ہے. پہلی بات سمجھیں. مولانا پی ٹی آئی سے اتحاد کے بعد مولانا کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. جو فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو. مشترکہ انٹرسٹ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مولانا بھی خوش نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے تحریک انصاف بھی خوش نہیں ہے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹس. دیکھیں مولانا کا سب سے بڑا مسئلہ ہی کے پی ہے. ان کی پارٹی کا پنجاب میں کوئی ووٹ بینک ہے؟ سندھ میں کوئی ووٹ بینک ہے؟ کبھی وہ پنجاب سے کوئی سیٹ جیتے ہیں؟ وہ کہاں سے جیتتے رہے ہیں؟ مثلا میں پرسوں اسد کیسر صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، اس میں اینکر نے ان سے سوال کیا کہ مولانا تو کہتے ہیں کہ کے پی میں انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں، اسد کیسر صاحب نے کہا جو مولانا کے پاس 5 سیٹیں ہیں نا کے پی سے، وہ بھی ان کو دھاندلی سے ملی ہیں، وہ بھی ہماری ہیں. پشاور کا آڈٹ کرائیں، نور عالم غلط جیتا ہے، فلاں غلط جیتا ہے. دیکھیں پھڈا ان کی کامن بیٹل گراؤنڈ ایک ہے کے پی. جب تک آپ کے پی کو سیٹل نہیں کریں گے، مطلب ایک بیٹل گراؤنڈ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کے پی، اور ایک بیٹل گراؤنڈ ہے ڈیرہ اسماعیل خان گنڈا پور کے ساتھ. مولانا مکمل کے پی چاہتے ہیں. عمران خان نے، میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان نے پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ گنڈا پور اور فضل الرحمان صاحب کی ملاقات کرائی جائے اور ان کے درمیان حالات نارمل کیے جائیں. اس ملاقات سے پہلے ہی گنڈا پور صاحب نے بم مار دیا. اب کیا ملاقات ہوگی؟ اچھا، گنڈا پور صاحب میڈیا کے لیے سٹیٹمنٹ کچھ اور دیتے ہیں لیکن اس کے پس پردہ کچھ اور کہانیاں ہوتی ہیں، آپ کو نہیں لگتا؟ اسی لیے تو وہ منافق والی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی. پولیٹیکل پوسچرنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آپ گالیاں نکال کر کسی کے ساتھ اتحاد نہیں بنا سکتے. پی ٹی آئی آپ اقتدار میں نہیں ہیں کہ آپ ڈنڈے سے کسی کو ساتھ رکھ لیں گے. ابھی تو مولانا کی شرائط پہ اتحاد بننا ہے نا. تو مولانا کی پہلی شرط تو یہ ہوگی کہ آپ مجھے گالی نہیں نکالیں گے. آپ نے جو گالیاں نکالنے والے لوگ رکھے ہوئے ہیں ان کا آپ منہ کیسے بند کریں گے؟ پہلی شرط تو یہ ہوگی نا کہ میں اگر آپ کے ساتھ چلوں گا تو آپ مجھے گالی نہیں نکالیں گے. تو یہ گارنٹی کون دے گا؟ گنڈا پور صاحب. دیکھیں نا، اس کے لیے گنڈا پور اور فضل الرحمان کی میٹنگ ضروری ہے، دوستی ضروری ہے. اس کے لیے دونوں کے درمیان سیز فائر ضروری ہے. اس کے لیے دونوں کے درمیان کوئی سی بی ایم کو ایڈجسٹمنٹ ضروری ہے آگے سیاست کے لیے. مثلا اگر یہ اتحاد نے حکومت گرانے کے لیے ساتھ چلنا ہے اور اگلے الیکشن کے لیے بات کرنی ہے، اور فرض کر لیں یہ اتحاد ملک میں نئے انتخابات کی راہ ہموار کر لیتا ہے، تو گنڈا پور اور فضل الرحمان کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ہوگی؟ دونوں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہوں گے.
پی ٹی آئی اور کے فضل الرحمان پھر ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہوں گے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کا بیٹل گراؤنڈ ایک ہے کے پی, لہذا ان کے سٹیکس ایک دوسرے کے خلاف ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی اتنا آسان ہے. اتحاد بن سکتا ہے, میں اتحاد بننے کو رول آؤٹ نہیں کر رہا, لیکن پی ٹی آئی کو کافی کمپرومائز کرنا پڑے گا مولانا کی شرائط پر اس کو اتحاد بنانے کے. بالکل ٹھیک. مظفر صاحب آگے چلتے ہیں. بات دہشت گردی کے حوالے سے بھی جو خط ایمل ولی خان صاحب نے بھی صدر مملکت کو لکھ دیا ہے کہ کے پی اور بلوچستان کے حالات اب کنٹرول سے باہر ہیں اور مل بیٹھنا ہوگا تمام ہی سیاسی جماعتوں کو. بات کر لیتے ہیں اس پر. ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں. افتخار, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. مزمل صاحب, اوور ٹو یو. السلام علیکم افتخار, کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو مزمل صاحب, تھینک یو ویری مچ. افتخار, سب سے پہلے 38 لاکھ افغانیوں کو پاکستان سے افغانستان بھیجنا کتنا ممکن ہے اور کیا اسٹریٹجی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے, جو 2023 سے نومبر سے ایک عمل شروع ہے جس میں یہ بتایا گیا تھا ایڈوانس میں کہ جو افغان مہاجرین ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو واپس بھیجنے کا ایک عمل جو ہے وہ شروع ہوگا. اور وہ دہشت گردی کے پیش نظر تو ہے ہی, لیکن چونکہ یہ معاملات اگر آپ دیکھ بھی لیں گلوبل جو سیکیورٹی انڈیکس ہیں, پاکستان دوسرے نمبر پر ہے اور افغانستان جو ہے وہ 8ویں نمبر پر ہے. تو جس وجہ سے مہاجرین جو ہے وہ پاکستان آئے تھے اس کی ریزن مین یہ تھی کہ افغانستان کے اندر امن نہیں تھا اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ امن تھا. تو لاجیکلی بھی آپ دیکھ لیں تو اس کو واپس بھیجنا جو ہے کوئی کباط کی بات نہیں تھی. افغانستان اب ایک پرامن ملک ہے, وہاں پر جو ہے ایک حکومت ہے جو جنہوں نے حالات کنٹرول کیے ہوئے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو انٹرنل پاکستان کے پرابلمز ہیں اور جو بار بار پاکستان فارن آفس اور سیکیورٹی فورسز کہتے رہتے ہیں کہ یہاں پر حالات خراب کرنے میں جو ہے کچھ عناصر ہیں جو ملوث ہیں جن کے تانے بانے افغانستان ہیں. جی, تو اس لحاظ سے جب چیزیں کافی بڑھ گئیں اور پرٹیکولرلی جب پشاور کے اندر پولیس لائن میں جب سوسائڈ بلاسٹ ہوا تھا اور اس میں کوئی افغان حکومت کی طرف سے اس قسم کی جو ہے ہیلپ سامنے نہیں آئی تھی, تو یہ ڈیسیجن لیا گیا تھا کہ 3 چیزیں ہوں گی. ایک یہ کہ بارڈر کے اوپر میجرز جو اڈاپٹ کیے جائیں گے اس میں ویزا پالیسی میں سختی ہوگی. پھر بھی اگر افغان حکومت نہیں مانتی اور ٹی ٹی پی کی پشت پناہی کرتی رہتی ہے تو ڈپلومیٹک فٹ پرنٹ کو کم کیا جائے گا. اور پھر تیسری بات یہ تھی کہ اگر پھر بھی نہیں مانتے تو پھر اس پاپولیشن کو واپس جو ہے وہ بھیجنا پڑے گا, کیونکہ اب یہ پھر ہمارے لیے خطرے کی بات بنتی ہے. تو پہلا پروسیس تو پورا ہو گیا اور تقریباً 7 سے 8 لاکھ کے درمیان میں لوگ آلریڈی جو ہے وہ جا چکے ہیں. لیکن اس کا ایک فائنینشیل ایشو بھی ہے اور دوسرا اس کا ایک عالمی جو ہمارے جو سگنیچرز ہوتے ہیں یو این کے پلیٹ فارمز پر پاکستان کے, اس کا بھی ایشو ہے. کیونکہ یہ 2017 سے جو ہے توسیع اس میں ہو رہی تھی کنسسٹنٹلی 6 مہینے سال کی توسیع جو ہے افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ہوتی تھی اور مل جل کے ہوتی ہے. اب چونکہ اس قسم کے ڈپلومیٹک ٹائز جو ہے وہ رہے نہیں ہیں تو 31 مارچ سے جو جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ واپس جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے. صرف وہ لوگ پاکستان میں رہ سکیں گے جن کے پاس جو ہے وہ ویلڈ ویزا جو ہے وہ رہے گا. تو میرے خیال میں کوئی بھی دنیا میں ایسا کوئی ملک ہے نہیں جس کے اندر ہم دیکھ سکیں کہ لوگ جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. لیکن ایرانیوں نے بھی تو 11 لاکھ افغانی نکالے ہیں نا, کوئی امپاسبل بات تو نہیں ہے. جی بالکل, اور ابھی نکالنے ہیں, بلکہ تقریباً کوئی 20 لاکھ کے قریب جو ہے وہ نکالنے. 2 ملین افغانی جو ہے انہوں نے افغانز کو جو ہے وہ ریپیٹریٹ کرنا ہے اور اس کے لیے بھی جو تیاریاں جو ہے وہ ممکن ہیں. اور نارویجین ریفیوجی کاؤنسل کی جو ہے حالیہ رپورٹس دیکھ لیں, کیونکہ وہ لیڈ ایجنسی ہے افغانستان کے اندر جو دیکھ رہی ہے کہ ایران سے جو ہے وہ لوگ واپس آئیں. تو ایرانیوں کو بھی بارڈر کے اوپر مسئلہ تھا, انہوں نے پاکستان نے ایک فینس جو ہے وہ لگایا ہے تو انہوں نے بھی فینس لگایا. اور گلوبلی بھی آپ پالیسی دیکھ لیں, ٹرمپ چاہ رہے پاکستان اور افغانستان دونوں کے اوپر جو ہے ٹریول بین لگانے کے لیے, حالانکہ ابھی لگا نہیں ہے. تو ہر ملک جو ہے اپنے بارڈرز کو سیکیور کر رہا ہے اور اپنے جو وسائل ہیں اس کے مطابق لوگوں کو کیٹر کرنے کی سوچ رہا ہے. اچھا, میں افغان حکومت کے ایک ترجمان کا بیان دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے آئی ایس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ مستونگ میں بلوچستان میں ہے, وہ کہہ رہے تھے افغانستان میں نہیں ہے. دیکھیں یہ الزامات لگے رہتے ہیں اور وہ بیسیکلی افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں ان کا کم ہونا اور
ٹی ٹی پی کی پشت پناہی چونکہ الزام ان پہ لگتا ہے تو وہ آئی ایس کا الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں. اگر حقیقت میں آپ دیکھ لیں تو پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک جو ہیں وہ داعش سے جو ہے وہ متاثر ہیں. لیکن یہ الزام لگانا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ آپریشن کرنے کے لیے، کیونکہ میجورٹی جو آئی ایس کے لوگ تھے وہ افغان تھے اور وہ بلوچستان میں جو ہے ایک ان کا سیل جو ہے چھپا ہوا تھا جو پاکستان نے ڈسمینٹل جو ہے وہ کیا ہے. تو وہ سیل تو پاکستان، ان کا الزام یہ ہے کہ اب بلوچستان سے پکڑے جاتے ہیں تو پاکستان ان کی پشت پناہی کرتا ہے. اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ داعش کا سیل جو ہے وہ ارجنٹینا میں پچھلے سال پکڑا گیا. امریکہ نے جو ہے 8 بندے میکسیکو سے آتے ہوئے جو ہے وہ پکڑے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ممالک جو ہے اس کی پشت پناہی جو ہے ان کو حاصل تھی اور وہ وہاں پہ وہ کام جو ہے وہ کر رہے تھے، بلکہ یہ تو پاکستان کی کریڈٹ میں جاتا ہے کہ 11 ممالک سے ایک تنظیم جو ہے وہ ہوتے ہوئے اگر الٹیمیٹلی پاکستان میں پکڑی گئی so that is credit to پاکستان. لیکن یہ ایک نیریٹو جو ہے وہ بیس کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے obviously افغان حکومت کے اپنے پروپیگنڈا سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ تھوپے جا رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ اپروپریٹ لیول پر جو ہے یہ بات ان کو کرنی بھی جائی تھی، کیونکہ پاکستان کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ بیان آتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن افغانستان کے ترجمان کی طرف سے ایسا بیان آنا یہ obviously ایک ڈپلومیٹک دھچکا ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ جو بلوچستان کے حالات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، بلوچ عسکری تنظیموں کی جو کارروائیاں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں پچھلے عرصے میں. آپ دیکھیں کہ اب تو وہ باقاعدہ علاقوں کا کنٹرول بھی حاصل کرتے ہیں، پھر ان کا اپنا قبضہ کافی دیر برقرار رکھتے ہیں، پھر وہ سڑکیں روکتے ہیں، پھر وہ علاقوں میں جا کے خطاب کرتے ہوئے ان کی ویڈیوز آتی ہیں، ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں. یہ جو بلوچ عسکری تنظیمیں ہیں یہ زیادہ مسئلہ ایران سے ہے یا زیادہ مسئلہ افغانستان سے ہے؟ آواز نہیں آ رہی. نمبرز کے اوپر اگر بات کریں، نمبرز کے کتنے لوگ کہاں پر ہیں، تو تقریباً 71,000 کا فگر ہے پاکستان کے پاس کہ یہ بلوچستان کے اندر ہیں جو بلوچ آباد ہیں، اور آلموسٹ جو ہے 25 to 35 کے درمیان میں ایران کے اندر بھی جو ہے ان کے نمبرز جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. تو یہ تو ایک ٹریڈیشنل میٹرکس تھا دیکھنے کا کہ افغانستان اور ایران جو ہے اس میں جو ہے وہ ملوث ہیں اور وہ جو ہے ان پراکسیز کو جو ہے وہ جگہ دے رہے ہیں، اور obviously انڈین ایک بہت بڑی انوالومنٹ ہے جو کوئی چھپی ہوئی بات بھی نہیں ہے، عالمی سطح پر جو ہے یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اب جو اس میں ایک نیا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مزید ایسکیلیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، جو شام کی جنگ ہے اور جو اس کی ایک ایکسپینشنسٹ ایجنڈا اب نظر آ رہا ہے، وہاں پر جو کردستان جو ہے اسلامک کردستان جو نیشنل پارٹی ہے، جو پی کے جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ بلوچ انسرجنس کے جو ہے وہ تانے بانے جو ہے وہ مل رہے ہیں. حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ لارج نمبرز میں نکل کے آ رہے ہیں. تو obviously افغانستان سے بھی موومنٹ ہے، ایران سے بھی ہے، لیکن اس میں شام کا ایک بہت بڑا عنصر ہے. اور جو ہی ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اور ٹرکی مڈل ایسٹ کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے، تو بلوچستان کے اندر میرے خیال میں ایک ویو آف ٹیررزم جو ہے یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت لمیٹڈ ہے. فیئر یہ ہے اور ایکسپیکٹیشن بھی یہی ہے کہ چیزیں مزید جو ہے ادھر خراب ہوں گی. لیکن میں یہ بات آپ کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے جو ایشوز ہیں کافی حد تک گورننس کے جو ہے بہت بڑے مسائل ہیں اور وہ کنٹرول ہو سکتے ہیں. ابھی بھی اس میں سپیس ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اپروپریٹلی ان کے ایشوز کو ایڈریس کر کے یہ پرابلمز جو ہے وہ سلجھائے جائیں، اور جو پولیٹیکل پروسیس ہیں اس میں ایسے سٹیک ہولڈرز کی تلاش ہو کہ جو یعنی پاکستان کی طرف جو ہے جن کا ٹلٹ جو ہے وہ زیادہ ہو، تو ان مسائل کا حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے. پر ہم تو دیکھ رہے ہیں آج کل اختر مینگل صاحب بہت ایکٹیو ہیں گورنمنٹ کے خلاف، احتجاج کے خلاف اور گرفتاریاں، اور وہ تو آج کل پولیٹیکلی بہت ایکٹیو ہیں بلوچستان. دیکھیں اختر مینگل صاحب انفارچونیٹ جس طرح پارلیمنٹ میں جو سارا کام ہوا اور جس طرح ان کی جو ہے وہ باتیں آئیں، لیکن کچھ چیزیں ریاست کبھی جو ہے وہ برداشت نہیں بھی کرتی، کیونکہ ایسے ایلیمنٹس ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اور پولیٹیکل جو پاکستان کی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے، یہاں پر تو جو ملک کا مفاد ہے obviously وہ سیاسی مفاد اس کو ہمیشہ جو ہے وہ کھا جاتا ہے. لیکن جو بلوچستان کی سچویشن ہے اس میں کچھ پرابلم جو ہیں وہ آرگینک ہیں.
اور کچھ ایکسٹرنلی ریلیٹڈ ہیں. جو آرگینک ہے کم از کم ان کو ریزالو کرنے کے لیے, ان کا حل ڈھونڈنے کے لیے تو کوئی ایفرٹ کرنی چاہیے. لیکن ایسا نظر نہیں آتا کہ ہم سٹریس جو ہے وہ صرف اور صرف کائنیٹک ڈومین میں جو ہے ملٹری آپریشنز اور آئی بی اوز پر ہے. گورننس کے اوپر ہم اس طرح کا کام نہیں دیکھ رہے جس قسم کا ہونا چاہیے. اچھا, ہم نے پچھلے دنوں ایران میں کچھ ملاقاتیں دیکھیں اور پھر ایسی باتیں بھی دیکھیں کہ چونکہ پاکستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ بطورخم بھی بند ہے اور ہم نے کافی اس پہ سختی بھی کی ہے, تو افغانستان چابہار کو یوز کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ کراچی پورٹ سٹی کو یا گوادر کو یوز کرنے کی بجائے چابہار کو یوز کرنا چاہتا ہے افغانستان اپنی ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے. آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ کو ریپلیس کر سکتا ہے ایران کی ٹرانزٹ ٹریڈ سے اور چابہار سے؟ دیکھیں, اسٹیٹسٹیکلی بات کرتے ہیں, اگر آپ پچھلے سال کے اسٹیٹسٹکس اور اس سال کے شروع کے اوائل کے اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ نکال کے دیکھ لیں تو ہمارا ٹرانزٹ ریٹ جو سینٹرل ایشیا کو ہے وہ تقریباً اس میں 400% انکریز ہے, 400%. لیکن ہمارا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے افغانستان کے ساتھ اس میں 64%, 64% جو ہے وہ ڈیکریز ہیں, اور وہ تقریباً 60% مارکیٹ جو ہے وہ ایران نے جو ہے وہ پکڑی ہوئی ہے. ہمارے ایران کے ساتھ بھی علیحدہ 2 بلین روپیز کا جو ہے وہ بائیلیٹرل ٹریڈ کا سلسلہ جو وزیر اعظم صاحب نے پچھلے سال جو ہے اس کو اناگریٹ کیا, تو وہ بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں. چابہار کی جو اوریجنل اسکیم تھی اور جو پاکستان کے ساتھ اب ایران کی جو ہے وہ ایگریمنٹ آئی ہے کہ چابہار کی جو ڈیپتھ ہے وہاں پر بڑے پورٹ شپس نہیں کھڑے ہو سکتے کیونکہ وہ مین میڈ ہے. جو آپ کا گوادر ہے یہ مین میڈ نہیں ہے, نیچرل ہے, تو بڑے شپس وہاں پر کھڑے ہوں گے. ایران اور پاکستان کے درمیان میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو بڑے شپس ہوں یہاں پہ ڈاک ہو, چھوٹے شپس جو ہے وہ چابہار ایک بی پورٹ کی طرح جو ہے وہ کام کریں. لیکن جو گلوبل سچویشن بنتی ہوئی جا رہی ہے, جو ٹرمپ نے آخری کارڈ جو ہے وہ ایران کی طرف پھینکا نیوکلیئر ڈیل سائن کرنے کا, ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیریا میں سے جو ہے اسرائیل نے کل پرسوں جو ہے وہ 12 کلومیٹر جو ہے وہ ایکسپینشن کی. ٹرکش فورسز پہلی بار جو ہے وہ ایران کے بارڈر کے قریب جو ہے وہ سیریا کے اندر داخل ہوئے. اگر تو یہ جنگ جو ہے وہ بڑھتی ہے تو اس کا سب سے پہلا جو افیکٹ ہوگا وہ ایران کے اوپر آئے گا, اور وہ ایران کا جو بارڈر ہمارے ساتھ لگتا ہے, پاکستان کے پاس 2 بڑے پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر فائنینشیل جو ہے انحصار ہے, ایک ریکورڈک ہے اور دوسرا گوادر ہے. تو اگر اسرائیلی وار ایکسپینشن کر کے اس سائڈ پر آتی ہے تو اس کا ایک اکنامک جو ہے وہ لاپ سائڈ یہ ہوگا کہ ہمارے 2 پروجیکٹس افیکٹڈ ہوں گے. تو یہ گلوبل چیس بورڈ جو بن کے جا رہا ہے, جو لیکن ایک اور بات بھی تو ہے نا, جب ایران پر پریشر آئے گا تو جو ہمیں ایران سے مسائل ہیں, ایران ہمارے وہ مسائل بلوچوں کے اور دوسرے حل کرنے کی طرف نہیں آئے گا جب ان پہ پریشر آئے گا, کیونکہ ہمیں بھی تو ایران سے بہت گلے ہیں. کیا وہ ہمارے ساتھ بہتر ٹرمز پہ نہیں آ جائے گا پریشر آنے پہ؟ ہم نے دیکھا سہروردی صاحب جب ان کے فارن منسٹر آئے تھے تو ایک ٹرسٹ بلڈنگ میجر کے طور پر, کیونکہ ایران بھی پاکستان پر الزام جو ہے وہ لگاتا رہا, تو کوئی جوائنٹ آپریشنز ہوئے بارڈر کے اوپر, اور اس کے بعد جو ہے یہ باتیں سامنے آئیں کہ فیوچر کے اندر جو ہے ایک ملٹری سیٹ اپ اور انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک میکینزم جو ہے وہ بنانا چاہیے. 75 سال میں پہلی بار پاکستان نے ایران کے ساتھ جو ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کا میکینزم بنایا بارڈر پر, وہ بھی جب پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے اوپر بمبارڈمنٹ کی. لیکن یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ کوئی اسٹیبل ریلیشن شپ نظر نہیں آتا. اندازہ تو یہی ہے کہ ہر جو بڑا پرابلم بن کے, جو بڑی پرابلم جو بن کے سامنے آتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی بینیفٹس نکل کے سامنے جو ہے وہ آ سکتے ہیں. کس حد تک یہ ہوں گے, گلوبل سچویشن کیا بنتی ہے, پاکستان کے اوپر امریکہ کا کیا پریشر آئے گا, افغانستان کا کیا رول ہوگا, اس سارے میں یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. اور اس ٹائم پر جتنے بھی آپ ڈپلومیٹک مشن سے ملیں, جتنے بھی آپ وہ لوگ ہیں جو عالمی سیاست کے کرتا دھرتا ہے ان سے ملاقات کریں, تو آپ کو یہی بتائیں گے کہ فی الحال اس میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ کون کس طرف جائے گا. لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ چیزیں شاید جنگیں جو ہے وہ رک گئی ہیں لیکن کانفلکٹ جو ہے وہ رکے گا نہیں. اور حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں یا نہیں, وقت بتائے گا. بہت شکریہ افتخار فردوس, بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کا بھی. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.